बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारा प्रोग्राम किसी हद तक बहुत आसान है। पाकिस्तान में सबसे आसान मौजू टॉक शोज़ के लिए ताज़ा तरीन सियासी हालात होते हैं, तो आज हम भी ताज़ा तरीन सियासी हालात पे गुफ्तगू करेंगे। और हम में फ़ैसला नहीं हो पा रहा था। फवाद चौधरी साहब फरमा रहे थे कि आज जो उन्होंने मुस्लिम लीग नून की क़यादत के जो नए मामलात बाहर निकाले हैं, तो वो अहम तरीन मौजू है, उस पर बात होनी चाहिए। मुस्तफ़ा कोकर साहब कह रहे थे कि जो कोयटा में धमाका हुआ है और जिसके नतीजे में दर्जनों लोग शहीद हुए हैं और वहाँ हज़ारा कम्युनिटी का धरना है, वो अहम तरीन मौजू है, तो उससे हमें आगाज़ करना चाहिए। और मुसद्दिक़ मलिक साहब अपनी राय देने से गुरेज़ कर रहे थे, लेकिन मेरी कोशिश होगी मैं अपने आप को मुत्तफ़िक़ पाता हूँ इस मामले में मुस्तफ़ा कोकर साहब से, क्योंकि ये करप्शन के इल्ज़ामात, ये सियासत, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन एक इंसानी ज़िंदगी और वो भी पाकिस्तानी की ज़िंदगी, उससे अहम कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो लेकिन मशकूर हूँ अपने तीनों मेहमानों का, जनाब फवाद चौधरी साहब का, जनाब मुस्तफ़ा कोकर साहब का और मुसद्दिक़ मलिक साहब आज लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इट मीन्स कि उनके हालात बेहतर हो गए हैं, लाहौर आ गए हैं वो। तो फवाद चौधरी साहब, पहले एक ये कि एक तासुर मिल जाता है हुकूमत की तरफ से भी कि जी ये मामला काबू में आ गया जो टेररिज्म का है, लेकिन फिर इस वाक़या हो जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि किस हद तक इस मामले को हमने काबू कर लिया है? देखिए, मामला तो ज़ाहिर है हमने काफ़ी हद तक काबू कर लिया है, और पिछले जो आई वुड से कि कुछ सालों से, ख़ुसूसन 2014 के बाद से ज़ाहिर है इसमें एक डिक्लाइन आया है, और वो सारा बड़ा वाज़ेह डिक्लाइन है। लेकिन ये जो हज़ारा का कोयटा का मामला है, इसमें आपको मालूम है कि इसमें कितना ज़्यादा बैरूनी अमल दखल है, और इसका कितना ताल्लुक़ बनता है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से। रशीद दोस्तम साहब के ऊपर हमला हुआ, वो उसमें बाल बाल बचे। फिर दाइश की और तालिबान की जो एक इन लड़ाई, एक इन फाइटिंग वहाँ पर जिस तरीके से अफ़गानिस्तान में बहुत बढ़ गई है, ये जो हज़ारा का एक मामला है, ये एक कनेक्टेड है एक बड़ी आलमी लड़ाई से। आप समझिए, ज़ाहिर आपने इसके ऊपर लिखा भी बहुत है, ये सारे मामलात भी हैं, लेकिन हमारा जो इसमें आप इस दफ़ा भी देखिए 4 FC के एहलकार जो साथ थे, उनमें वो बड़े ज़ख्मी हुए, एक शहीद भी हुए। तो पूरी कोशिश होती है प्रोटेक्शन देने की, मामला बेहतर हुए हैं। अब देखें, वज़ीर-ए-आज़म साहब उनके पास अभी तक गए नहीं। ज़ाहिरी बात है कि इस मुल्क के शहरी हैं और वो इतने मज़लूम तरीन शहरी बन गए हैं। आपके वज़ीर दाखिला, मैं कल से देख रहा हूँ, इमाम काबा जिधर जाते हैं वो उधर आगे पीछे, कहीं तकरीरें, कहीं क्या। तो यहाँ पे इस प्रोटोकॉल की ड्यूटी से उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं था कि वज़ीर दाखिला उनके पास चले जाते और ये दलील जो आप यहाँ पे दे रहे हैं उनको दे देते। वहाँ पे अली जैदी साहब वहाँ पे पहुँचे हैं, वो भी फेडरल मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से वहाँ पे गए हैं, चीफ मिनिस्टर वहाँ पे मौजूद हैं, आला तरीन फ़ौजी एहलकार जो फ़ौजी ज़िम्मेदारान हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, सिक्योरिटी के लोग भी मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी यकीनी तौर के ऊपर उनका भी प्लान जो है वो बन जाएगा। लेकिन वो इससे असल जो मसला है वो इससे ज़्यादा डीप रूटेड है, और ये हमारा अंदरूनी मामला कम है, हमारी सरहदों के पार मामला ज़्यादा है। सो हम कोशिश कर रहे हैं मैनेज करने की। ये PMLN के दौर में भी आपको पता है बड़े अनफॉर्चुनेट ज़्यादा हुए थे। पीपल्स पार्टी के दौर में तो एक दफ़ा इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि मुस्तफ़ा साहब बैठे हैं, मैंने और मुस्तफ़ा साहब ने, हमने लेटर लिखा था कि अगर आप सूबाई हुकूमत बरतरफ नहीं करते तो हम इस्तीफ़ा देते हैं काबीना से। आप तो दोनों एक काबीना में थे? जी जी, जब अच्छा, तो मुस्तफ़ा कोकर साहब, आप ज़रा क्या कहना चाह रहे थे इस हवाले से? क्या सजेशन है आपके ज़हन में? हुकूमत कहाँ पे गफलत के मुर्तकिब हो रही है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि बड़े अरसे से ये इशू चलता आ रहा है, और उस सियासत की तरफ भी, रीजनल सियासत की तरफ भी इशारा किया फवाद भाई ने। लेकिन असल जो मसला है वो ये है कि हम यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आज तक हमने नेशनल एक्शन प्लान को संजीदगी से नहीं लिया। अगर हम पहले दिन से नेशनल एक्शन प्लान को संजीदगी से लेते और उसकी तमाम उन नुकात के ऊपर जिन पे तमाम इस मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप ने बशमूल मिलिट्री लीडरशिप ने एग्री किया एक पेज पे, एक मेज पर बैठकर, तो फिर हमें ये मसाइल ना देखने पड़ते। यह एटलीस्ट आज हज़ारा कम्युनिटी के लोग हैं जो वहां पर बैठे हुए हैं, उनको कम अज कम ये एहसास होता कि रियासत ने वाकई संजीदा इकदाम किए हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा
کمیشن رپورٹ بھی آپ کے سامنے ہے. جب وہاں پر کوئٹہ کے اندر اسی طرح ایک اور دہشت گردی کا حملہ ہوا تھا، اس کے بعد یہ کمیشن بنا، سپریم کورٹ کے جج انہوں نے سربراہی کی، اور اس کمیشن کی رپورٹ آپ اٹھا کر دیکھ لیں. اس کمیشن کی رپورٹ کے اندر جو جو چیزیں کہی گئیں، کیا ان کے اوپر عمل درآمد ہوا؟ اس کمیشن کی رپورٹ میں جو حکومت کے حوالے سے جو حکومت نے اقدامات کرنے تھے ان کو چھوڑ کر جو بلوچستان کے اسپیسیفک چیزیں جو ڈائریکشنز اس کے اندر دی تھیں، ریکمنڈیشنز دی تھیں، کیا ان پر عمل ہوا؟ اور آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی اسی چیز کے اوپر انہوں نے اپنا جو ٹویٹ کی، انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کمیشن رپورٹ جب آپ کے سامنے موجود ہے تو اس کے باوجود اس کے اوپر عمل نہ ہونا اور اس طرح کے واقعات متواتر ہونا، پھر یہ ریاست کی ناکامی کا ثبوت ہے. ریاست کا بنیادی مقصد تو ہر شہری کی جان کا تحفظ ہے، اور ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے وہ اپنی سینکڑوں وہاں پر شہادتیں ہو چکی ہیں، پولیس کی بھی ہوئی ہیں، ایف سی کی بھی ہوئی ہیں، ان کو پروٹیکشن بھی انہوں نے دی ہے. اور ٹھیک انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ایک ایف سی کا اہلکار شہید بھی ہوئے اور کئی زخمی بھی ہوئے، لیکن ریاست ابھی تک اس طرح کی اپنی ذمہ داری مجموعی طور پر نہیں ادا کر سکی جس طرح کی ادا کرنی چاہیے تھی. اور اس میں ایک چیز میں جو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ٹھیک ہے یہ انٹرنیشنل جو ریجنل پالیٹکس ہے اس کا بھی ذکر ہوا، لیکن پاکستان ایسے نہیں تھا. پاکستان پچھلی 3 دہائیوں میں پاکستان کے اندر ایک ایسا بنایا گیا ہے، ایک ایسی سوچ پروموٹ کی گئی ہے کہ جس آپ کا بھی اس پہ اتفاق ہے کہ بنایا گیا. ظاہر ہے کس نے بنایا؟ دیکھیے پاکستان تو یہاں پہ تو صوفیہ اکرام لگی صوفیہ اکرام کی دھرتی ہے یہ. یہاں پر تو جو پشاور سے لے کے رحمان بابا اور سندھ تک عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو ان لوگوں کی دھرتی ہے جہاں پر امن کا پیغام انہوں نے پھیلایا. ان کا تو فلسفہ ہی بالکل فرق ہے. اور یہاں پر پچھلی 3-4 دہائیوں میں یہ جو ایک شدت پسندانہ سوچ کو پروان چڑھایا گیا، ہمیں اس پر اعتراض ہے. اور اب نیشنل ایکشن پلان ہی ایک واحد حل ہے. اچھا مصدق ملک صاحب، ٹھیک ہے، اگر ریجنل پالیٹکس بھی ہے یا بیرونی عوامل بھی ہے تو اس کا مقابلہ کرنا بھی ہمارے اندرونی طور پہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ ایران کے اگر اپنے شہریوں کو بچا سکتا ہے، چین اس ریجن میں ہے، وہ اپنے شہریوں کو تحفظ اس نے دے رکھا ہے، تو وہ بھی تو ہماری ناکامی ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری داخلی ناکامی کتنی ہے اور بیرونی عوامل کتنے ہیں اور حل کیا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تعزیت کرنا چاہوں گا ان تمام لوگوں سے جن کے پیارے مارے گئے، شہید ہوئے. اور خدا شاہد ہے کہ الفاظ اب بالکل کھوکھلے لگتے ہیں. تعزیت کا لفظ بھی استعمال کر کر کے تھک گئے ہیں کہ بڑا افسوس ہوا، تعزیت کرنا چاہتے ہیں. دل کی اتھاہ گہرائیوں سے لوگوں کے بچے مر جاتے ہیں، لوگوں کی مائیں مر جاتی ہیں، لوگوں کے باپ کا سر کا سایہ چھن جاتا ہے، اور ہمارے پاس تعزیت کے الفاظ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو بہرحال ایک عجیب سی کیفیت ہے اس ملک میں جو بہت عرصے سے چل رہی ہے. آپ نے ابھی دیکھا کہ پرائم منسٹر نے ایک بین الاقوامی جریدے کو انٹرویو دیا جو انگریزی کے اس جریدے میں چھپا بھی. اس میں پرائم منسٹر کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا آپ لوگوں کو بتائیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو گروہ کچھ کہہ رہے ہیں پاکستان میں ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، اس پہ تو ہم معترض ہیں. لیکن اگر پاکستان کے وزیر اعظم جا کے بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک جریدے میں انٹرویو دیتے ہیں اور کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں، اپنی ریاست پہ یا اس کے اداروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، تو اس کا جواب کیسے دیا جائے؟ نہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب وہ تو ایک دوسری جو اہم ہسٹوریکل بات ہے، فیکٹ بیان کر رہے ہیں، اور خود ہلری کلنٹن نے وزیر خارجہ کی حیثیت سے اپنے کانگریس میں کھڑے ہو کے یہ کہہ دیا کہ ہاں ہماری حکومت نے، تو وہ تو ماضی میں امریکہ نے بھی کیا ہے، وہ تو سعودی عرب نے بھی کیا ہے، اور وہ پاکستان نے بھی کیا. باقیوں کے لیے ہسٹوریکل فیکٹ ان کو اپنی ڈان لیگ سے یاد آ گئی ہے اور درست یاد آئی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ تھوڑی سی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ کھوکھر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیکھیے نا، یہ کھوکر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی الفاظ کسی اور نے کہے ہوں جن میں ڈینائبلٹی بھی ہو، یہاں پہ تو کوئی ڈینائبلٹی نہیں، آپ حتمی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہماری ریاست نے ایسا کیا ہے تاریخی طور پہ. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ پہلے کئی دفعہ ٹیلی ویژن پہ پروگرامز ہو چکے ہیں کہ اب ملک کا سربراہ یا پرائم منسٹر انٹرنیشنل فورم پہ جا کے ایسی گفتگو کرتا ہے یا ایسا بیان دیتا ہے جس سے ملک کی ڈاکٹر صاحب آج کل بحرین میرا خیال ہے زیادہ بزی ہیں، ورنہ وہ مس نہ کرتے جو آرمی چیف نے تقریر کی تھی اس سے پہلے. تو ڈاکٹر صاحب کو پرسپیکٹیو مل مجھے آپ جاتا. اپنا بیان دے لینے دیں، پھر آپ ضرور دفاع میں آئیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ امپوز ہوا ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب، اگر آپ ماضی کی غلطیوں کا اعتراف نہیں کریں گے، غلطی کو مانیں گے نہیں، تو اصلاح کیسے کریں گے؟
اگر میں صافی صاحب آپ کی بات مان بھی لوں تو جس طرح انہوں نے نہیں، لیکن آپ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے نا کہ آپ ایگری کرتے ہیں پرائم منسٹر کی اس بات سے یا نہیں ایگری کرتے؟ پہلے مجھے میں اپنی بات کروں گا پھر آپ کی بات کا جواب دوں گا. میں نے آپ کی پوری بات سنی ہے. تو جس طرح انہوں نے مودی سرکار کی یا ان کی پارٹی کی انہوں نے جے کی ہے، جے کار کی ہے، ایک طرح سے کیمپین لانچ کی ہے اور یہ کہا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ وہاں پہ مودی جیت جائیں. آپ مجھے بتائیں آپ کس بات کو، وہ تو تاریخی ہوا مگر یہ تو حال کے متعلق پاکستان کا پرائم منسٹر مودی کی کیمپین کو کہہ رہا ہے کہ اگر وہ ہو بہتر. نہیں ایسی بات نہ کریں، مجھے بات کرنے دیں. بات کاٹنے سے جائے گی تو نہیں. نہیں آپ یا پھر میری جگہ اینکر بن جائے. نہیں بات ایک ہی طرح ماضی میں بھی یہ کام کرتے رہے، مستقبل دیکھیے میں بھی بات آپ کو کاٹنے سے جائے گی تو نہیں. اچھا تو پھر ذرا مجھے ان سے صافی صاحب جی صافی صاحب بات کاٹنے سے ختم تو نہیں ہوگی نا. 3 دفعہ کاٹ چکے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب میں نے پہلے سوال آپ سے پوچھا، آپ اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ میں آپ کا سوال آپ سوال جواب دوں گا، آپ کے سوال کا کیوں کیونکہ آپ جواب؟ اینکر نہیں ہیں. میں کیا پرابلم ہے؟ آپ اینکر نہیں ہیں. معاملہ ذرا آپ صافی سنجیدہ صاحب تھا کو تو اس لیے میں کہیں نے صافی ڈاکٹر صاحب صاحب میرے مکمل سے کر لیں تو نہیں 1 منٹ. جی نہیں کوئی بات نہیں. جتنی دفعہ یہ ٹوکیں گے میں دوبارہ سے شروع کروں گا. تو میں دوبارہ سے شروع کرتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے مودی کی جو کیمپین لانچ کی ہے اس سے بھی ویسے آپ کا اختلاف ہے میں اور کہا ہے کہ ریجنل سلامتی جو ہے وہ اسی میں ہے کہ ڈاکٹر صاحب ذرا مجھے ایک بریک لینے دیں. میں بریک لیتا ہوں. شاید اس دوران فواد چودھری صاحب ذرا سنجیدہ ہو جائے. میں یہیں سے شروع کروں گا. میں بھی ڈاکٹر صاحب دوبارہ پرانا شروع کر ڈاکٹر صاحب میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں. یہ ٹاپک نہیں، یہیں سے پھر شروع کروں گا. جی ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی اور جس کو بار بار فواد چودھری صاحب انٹرپٹ کر رہے تھے، کائنڈلی آپ اسی بات کو وہیں سے شروع کر لیں. جی تو بریک کے بعد میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے جو کیمپین کا آغاز کیا مودی صاحب کی اور یہ کہا ہے کہ بین الاقوامی اگر یہاں پہ ریجنل خطے میں امن چاہیے اور پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ تعلقات وہ آگے بڑھیں اور ایشوز سالو ہوں تو پھر مودی کو جیت جانا بہت ایک اچھی بات ہوگی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیسے وہ تو تاریخ ٹھہر گئی جو آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنے ریاستی اداروں کو الزام دیا اس تمام دہشت گردی کا. یہ تاریخ ہے، یہ تو حال ہے. اور تیسرا سوال جو میں آپ کے توسط سے آپ پوچھیں گے کیونکہ مجھے بھی پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ یہ پورا جو انگریزی کا جریدہ ہے یہ ہمارے بھائی نے جو وزیر ہیں غائب کیسے کروایا؟ ہر ہفتے وہ آتا ہے، وہ ایک جریدے کے اندر جڑا ہوا، تو اس ہفتے وہ کیسے غائب ہو گیا؟ ذرا یہ پوچھیے میرے بھائی سے. میں نہیں پوچھ رہا، یہ آپ کو ہی پوچھنا ہوگا کیونکہ آپ اینکر ہیں کہ انہوں نے پورے پاکستان سے کیسے غائب کروا دیا. کہ حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے. میرے نزدیک پرائم منسٹر آف پاکستان نے وہ حقیقت بیان کر کے کوئی غلطی نہیں کی. لیکن جو ایک سوال ہے کہ جو کام آپ لوگوں کے لیے جائز ہو جاتا ہے، نواز شریف جس کو ہم نے ڈان لیکس بنا دیا، یہی باتیں خلوت میں ایک میٹنگ میں ہوئی تھی. آپ لوگوں نے ان کا جینا حرام کر دیا. اب آپ لوگ کر رہے ہیں تو وہ کریڈٹ نہیں، یہ تو جو مرضی کریں وہ حلال ہے نا. ایمنسٹی سکیم لے آئیں وہ بھی حلال ہے. ٹھیک ہے، میں آپ دونوں کے دلی حالت جو ہے اس کا اندازہ کر سکتا ہوں. آپ لوگوں کو دکھ ہے اور آپ لوگوں کا دکھ ابھی کافی عرصہ کنٹینیو کرنا ہے انفارچونیٹلی. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی بات تو آپ نے کی مہربانی آپ نے تصحیح کی ڈاکٹر صاحب کی کہ یہ جو تاریخی حقائق ہیں ان کا ادراک پاکستان کی تمام ہی اداروں نے کیا ہے اور اب جو ہے اس کو کیا ہے. اب یہ کہنا کہ نواز شریف صاحب نے جو کیا تھا وہ کیوں تھا؟ نواز شریف صاحب کے اور مسائل تھے. نواز شریف کا مسئلہ یہ تھا کہ جب مودی نے ان کو انوائٹ کیا، پرائم منسٹر مودی نے اپنے اوتھ کے لیے 13 گھنٹے وہ وہاں پہ گئے، 7 گھنٹے اپنے بچوں کو ساتھ لے کے وہ بزنس میٹنگز کرتے رہے. پھر جب پرائم منسٹر مودی یہاں پر آئے اور انہوں نے یہاں پر اپنے ملٹری سیکٹری تک کو کہہ دیا کہ آپ میٹنگ میں نہیں بیٹھیں گے اور وہ چلے گئے. ان کا جو کنڈکٹ تھا نواز شریف کا وہ وزیر اعظم سے زیادہ ایک سٹیل میگنٹ کا تھا اور ان کے ساتھ وہی ہوا جو پھر کاروبار غلط ہو جائے تو ہوتا ہے. تو کوئی ایسا اس میں انہونی بات نہیں تھی. امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی اس سے سبق سیکھیں گے، اپنی سیاست آئندہ نواز شریف صاحب کی طرح ریش نہیں کریں گے. اچھا دوسری بات اب آپ بتائیے. دوسرا میرا یہ تھا ایک تو آپ کے پروگرام میں یہ مجھے تھریٹ کر رہے ہیں مودی جیسا صافی صاحب آپ کے پروگرام میں مجھے تھریٹ کیا گیا ہے. صافی صاحب آپ کے پروگرام میں مجھے تھریٹ کیا گیا ہے، جیو کے اندر بیٹھ کے آپ لوگ مجھے تھریٹ کر رہے ہیں. یہ آپ کے ساتھ بلاتے ہیں پھر آپ ڈاکٹر صاحب اسی پروگرام میں یہ آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دے چکے ہیں کہ یہ نون لیگ میں ہیں،
لیکن انہوں نے وہ غلط کام نہیں کی. یہ زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ مفتاح اسماعیل والا کام کر سکتے ہیں, اس لیے آپ کے اگر باہر کوئی وزٹ وغیرہ ہوں تو اس کا انتظام کر لیں, آپ کا نام ECL پہ اگلے ہفتے آ سکتا ہے. اچھا دوسرا پہ ایک اور جو انہوں نے بار بار بات نہیں, کی مودی کا اوپر میں جو یہ بات کہہ کی, رہا اور تھا کہ وہ انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ نہیں مودی جیسے اسلام دشمن, پاکستان دشمن, جنونی جو اس وقت پاکستان کے ساتھ حالت جنگ میں ہے, پاکستان پہ حملہ کروا چکا ہے, اس سٹیج پہ اگر زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب یہ کہتے نہیں کچھ کہ نہیں کہا ان کی اس نے. حکومت اچھی ہوتی تو آپ لوگ اس کو نہیں ہم تو غدار ڈکلیئر ہو جاتے ہیں. ہم نے تو کچھ وہی باتیں جو وزیر اعظم نے اپنے انٹرویو میں کی. میں ذرا جواب دے دوں. نہیں پوائنٹ دے دوں نا, پوائنٹ نہ کہ دے وزیر کیونکہ اعظم آپ نے کا جو پوائنٹ باتیں غلط کی ہے. وہی باتیں اگر بلاول صاحب نے کی تو ان کے اوپر بھارت کا بیانیہ آ گیا, نہیں کوئی اور کرے تو اس کے اوپر بھارت کا بیانیہ آ گیا. خود یہ اس کو ایکسپلینیشن سننے تو اپنے بلاول کو سمجھائے, پہلے لاڈلا بنے پھر اس طرح کی باتیں کریں. لاڈلے ہم نہیں ہیں. مجھے پتہ ہے آپ کا دکھ کا, پچھلے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ یہ کہنا بڑا نامناسب ہے کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے, اور آج ڈاکٹر نفیسہ شاہ جو ہیں آپ کی پارٹی کی, ڈاکٹر صاحب کو تو سن لیں, آپ کی پارٹی کی ایک جو سائیڈ کک ہیں ڈاکٹر نفیسہ شاہ, انہوں نے اچھا سیکرٹری انفارمیشن, انہوں نے جو بات کری, انہوں نے کہا کہ اپنا وہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے, انہوں نے بھی یہی بات کی جو آپ نے کی. میں ویسے آپ کو یاد کرا رہا ہوں, آپ نے کہا تھا بڑی بری بات ہے, نہیں کہنا چاہیے. اچھا جو مودی صاحب کا تھا, نیو یارک ٹائمز کے لیکن آپ نے انگریزی میں انٹرویو کیوں دیا ہے, یہ بتائیں کہ آپ کس کو سنا رہے تھے جو آپ نے انگریزی میں انٹرویو دیا ہے. میں وہ بھی جواب دیتا ہوں. انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ اگر آپ نے اتنی تنقید کی ہے نریندر مودی صاحب کے اوپر, اور نریندر مودی اگر الیکشن جیت گئے تو پھر آپ کیسے ان سے بات چیت کر سکیں گے, یہ سوال تھا ان کا. اس کے جواب میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اگر مودی الیکشن جیت جاتے ہیں تو ایک پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے کہ وہ کشمیر کے اوپر اگر کوئی آدمی انڈیا سے ایک نہیں, میرا پوائنٹ آف ویو, ایک پوائنٹ آف ویو نہیں, پرائم منسٹر عمران خان کا پوائنٹ آف ویو. آپ ان اسٹریٹجک معاملات کو پرائم منسٹر صاحب سے بہتر سمجھتے, تو آپ کا بھی یہ تجزیہ ہے کہ مودی کی جیت جو ہے وہ فائدہ مند ہوگی پاکستان کے؟ دیکھیں ایک نقطہ نظر ہے یہ, اور پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح سے کہا کہ بالکل ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو رائٹ ونگرز ہیں وہ فیصلہ کر سکتے ہیں, اور رائٹ ونگ میں جو بی جے پی ہے یا مودی ہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس قسم, اس وقت جو سچویشن انڈیا میں نظر آ رہی ہے وہ لگ نہیں رہا کہ کوئی ایک پارٹی بہت واضح اکثریت لے سکتی ہے. لیکن شیخ رشید صاحب تو کہہ رہے کہ ان کے انتخاب سے انڈیا اور پاکستان دونوں کی تباہی ہو جائے گی. نہیں, شیخ صاحب کا تو اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا, لیکن بہرحال پرائم منسٹر صاحب نے یہ ویو دیا تھا. تیسری جو بات, اچھا یہ انگریزی میں انگریزی رسالے کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کیوں کہی جو بلاول صاحب پہ اعتراض تھا؟ اگر کسی اردو پرائم منسٹر اس نے سوال پوچھا تھا, آپ بھی پوچھیں گے تو جواب دے دیں گے. نہیں اب دیکھیں صاحب بھائی, اور تیسری امپورٹنٹ بات, صرف میں نے ڈاکٹر صاحب کی ایک بات آخر, تیسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو چونکہ پتہ نہیں باہر رہے ہیں, جو انگریزی جریدہ جس کی یہ بات یہاں پہ کر رہے ہیں وہ سنڈے کو پاکستان میں چھٹی ہوتی ہے, اس دن وہ نہیں آتا. نیو یارک ٹائمز کا جو ٹریبیون کا نہیں آتا ہے, یہ بات اس دفعہ غائب ہوا ہے, پورے پاکستان میں نہیں آیا. چینل اور اخباروں کی چھٹی کرانے میں تو آپ بہت ماہر ہیں. اچھا لیکن جہاں تک دیکھیں جو اسٹریٹجک معاملات کا واضح کر دوں, ویسے ہر جگہ ویب سائٹ کے اوپر ڈاکٹر صاحب وہ رسالہ پڑھا جاتا ہے اور پڑھا گیا. کوئی ایسا صاحب ٹیکنیک پتا کر کے بتائیں یار, پورے پاکستان سے کیسے غائب انہوں نے کروایا, وہ ٹیکنیک پتا کر کے بتائیں. آپ بھی اتوار کے بجائے سوموار کو لے لیا کریں تو وہ آتا ہے. لیکن دیکھیں آپ وزارت سے فارغ کروانا چاہتے ہیں پرائم منسٹر کے انٹرویو کو, اگر انہوں نے اپنے ملک میں غائب کروایا ہے, آپ لوگ بھی اس کے دشمن بن رہے ہیں نا. اچھا دیکھیے آن سیریس نوٹ, حکومت کی جہاں پر معاشی جو کامیابی ہیں ان کے ہم کیا اب گن گنوائیں, جو اس وقت ملک اور قوم کی حالت ہے, جو ایک متوسط طبقے کی حالت ہے, غریب عوام کی حالت ہے, جن حالات سے وہ گزر رہے ہیں وہ تو سب کے سامنے. لیکن فورن پالیسی کے جو یہ ابھی ذکر کر رہے تھے, اس فورن پالیسی میں کوئی ہمارے ملک کا ایسا وزیر اعظم ہے کہ جس کے خلاف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں نے وہاں پر افغانستان کے اندر بیٹھ کر ٹویٹ کی ہو کہ جناب بال ٹیمپرنگ نہ کریں, آپ افغانستان کے معاملات میں اس طرح کی دخل اندازی نہ کریں کہ جس سے پورا پیس پروسیس خراب ہو جائے. اور پاکستان کو جو دوحہ ٹاکس کے اندر وہاں پر شرمندگی اٹھانی پڑی, پاکستان کو کہا گیا کہ آپ شرکت نہ کریں, وہ بھی ان کی کمال ڈپلومسی ہے. تو پرائم منسٹر کے جو غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں ان کا ہم نے نتیجہ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے وہ تو ہم نے دیکھا, انہوں نے اپنے سفیر پاکستان سے واپس بلا لیا وزیر اعظم کے بیانات کے نتیجے میں, اس کے اوپر احتجاج کرتے ہوئے. تو ان کا تو کوئی سر پیر نہیں ہے, نہ ان کو حکومت کرنی آ رہی ہے, نہ ان سے حکومت چل رہی ہے. اور صرف معاشی نہیں, اب تو خارجہ محاذ پر بھی ایسی پاکستان کے لیے مشکلات ان ساری چیزوں میں پرائم منسٹر کا یا ان کی حکومت کا کیا قصور؟ بیانات پرائم منسٹر نے دیے اور کسی نے نہیں دیے.
نہیں تو وہ پالیسی یہ بنا رہے ہیں یا پرائم منسٹر نے اگر وہ بیانات دیے تو کم از کم پھر ان سے پوچھ لیتے جو ان کو سلیکٹ کر کے یہاں پر لے کر آئے. ان کو تو انہوں نے بہت سی چیزیں بتائی تھی. ان کو تو انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہم حکومت میں آئیں گے تو آتے ہی دیکھنا آپ لوگ کس طرح ٹیکسوں کی بھرمار کریں گے, کس طرح لوگ سامنے ہو کر ٹیکس دیں گے, اور پھر 450 ارب روپے کا ہسٹورک شارٹ فال ہے. ان کو تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی آپ ہمیں حکومت میں لے کر آئے اور دیکھیے اوورسیز پاکستانی کس طرح پیسے بھیجتے ہیں, ریمیٹنسز میں کمی ہو رہی ہے. اچھا مصدق ملک صاحب, یہ جو فواد چودھری صاحب بار بار آپ دونوں کی ایک منٹ صافی صاحب ایک بات دیکھیں, بات یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بالکل غلط بات کر رہے ہیں, اور یہ ہمیشہ غلط بات کرتے ہیں اور آج بھی بات غلط کر رہے ہیں. یہ بات یہ ہے کہ اگر سٹاک مارکیٹ اس وجہ سے گری ہے کہ ہم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ چور ہے اور منی لانڈرنگ کرتی ہے, تو پھر خارجہ پالیسی بھی اسی وجہ سے خراب ہے کیونکہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی چور ہے اور منی لانڈرنگ کرتی ہے. دیکھیں, اگر ملک کی معیشت جو ہے وہ 6% ترقی سے 3% پہ گر گئی ہے, اگر لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی, اگر مہنگائی کی شرح 4% سے 10% پہ آ گئی ہے اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور چیخیں مار رہے ہیں, اور وجہ کیا ہے؟ وجہ پوچھو, کیونکہ جی پچھلی حکومتیں چور تھیں, اس وجہ سے ہم نے 6 مہینے میں یہ کارنامہ کیا ہے کہ مسلم لیگ 5 سال میں 3% سے 6% پہ ترقی لے کے گئی اور 10% سے 4% پہ مہنگائی لے کر آئی. ہم نے 6 مہینے میں الحمدللہ 4% سے لے کے 10% کی, اب انشاءاللہ 13% ہوگی, اور ترقی کی شرح آدھی کر دی. اور وجہ کیا ہے؟ سٹاک مارکیٹ گری, چور ہیں, منی لانڈرر ہیں. ترقی نہیں ہو سکی, چور ہیں, منی لانڈرر ہیں. تو بھائی مصطفیٰ کھوکھر صاحب اگر انہوں نے بیان دیا تو یقینی طور پہ اس کی وجہ آپ اور میں. مصدق ملک صاحب چن چن کر آپ کو جواب دیں گے. فواد چودھری صاحب, آپ کو پتہ ہے آج کل وہ فارم میں نعیم الحق صاحب کو ہرا چکے ہیں, تازہ میچ ان سے جیت چکے ہیں, تو چن چن کر جواب دیں گے فواد چودھری صاحب. فواد چودھری صاحب, یہ جو بار بار آپ ان دونوں کی پریشانی کی بات کر رہے تھے, کیا مسئلہ آ گیا؟ اب دیکھیں, 2 باتیں میں ان کو کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں نے بڑی تفصیل سے خارجہ پالیسی کے اوپر کرٹیسزم کیا اور معاشی پالیسی کے اوپر کرٹیسزم کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی آج سے 6 مہینے پہلے کہاں کھڑی تھی. پاکستان تو افغانستان کے اس ساری یہ اسکیم آف تھنگز میں ریلیونٹ ہی نہیں رہ گیا تھا. عمران خان نے آ کے پاکستان کو افغانستان میں ریلیونٹ کیا ہے. عمران خان نے آ کے پاکستان کو عرب ورلڈ میں ریلیونٹ کیا ہے. تو وہ ریلیونٹ کیا جی سر, آج پاکستان جتنا ریلیونٹ ہے افغانستان میں کبھی نہیں تھا. اگر آپ اپنی جیلسی نہیں, اگلے دن واپس آ گیا تھا. ہاں, اور دوحہ طالبان نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا عمران خان سے, اور افغان حکومت آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کس نے انکار کیا. طالبان نے انکار نہیں کیا تھا, اس کی بیک گراؤنڈ تھی, آ جائے گی آپ کے سامنے ابھی کچھ. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آج پاکستان طالبان نے کیوں انکار کیا, بات تو کرنے دینا, ابھی آپ کی طرف بات دوبارہ آئے گی. آج پاکستان عرب ورلڈ میں سب سے زیادہ ریلیونٹ ملک ہے, جس کی طرف دیکھا جا رہا ہے کہ وہ مسائل کے حل کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. ہمارے دیکھیے مہاتیر محمد پاکستان آئے, UAE کے بادشاہ پاکستان آئے, سعودی عرب کے آئے, اس کے بعد اب پرائم منسٹر صاحب ایران جا رہے ہیں, ٹرکی کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں. پاکستان کی آپ اپنے ٹھیک ہے, آپ کی جیلسیز ہیں, انفارچونیٹلی آپ کو بلاتے بھی نہیں ہیں. آپ نے تو کہا تھا کہ ہم کبھی بلاتے بھی نہیں ہیں انفارچونیٹلی, تو آپ جاتے تو اسی لیے وہ اکثر جو دعوت وغیرہ ہوتی ہے اس پہ کوشش بڑی کی, پچھلی دفعہ بھی انہوں نے آنے کی, میں تو کہا بھی تھا بلا لیں, لیکن انفارچونیٹلی نہیں بلایا. آپ لوگوں نے خود جانے کی کوشش کی, اپنی طرف سے ایسی نہیں کافی انہوں نے کوشش محنت وغیرہ کی. آپ ان کی قیادت کی بات کر رہے ہیں؟ جی ان کی لیڈرشپ کی کافی ادھر ادھر سے سفارشیں بھی کرائی, نہیں بلایا. یہ محمد بن سلمان کے, جی, تو وہ آپ کے یا عمران خان صاحب کے ذاتی میں مانتے یا پاکستان کے؟ پاکستان کے میں مانتے ہیں. میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں ان کو بلا لیں تاکہ اتنا دکھ نہ ہو جتنا ان دونوں کو آپ سے, اور ان دونوں کو تو ضروری بلا لیں. ہمیں تو دکھ قطر نہیں ہے, ہمارے دوست نے اچھا بیٹھ کے کھانا کھائیں گے ان کے ساتھ. کہا کہ ہم دوسری بات نہیں جائیں گے اور ان کے سامنے کشکول لے کے ہر دوسرے روز چوپڑی مار کے بیٹھ جاتے ہیں, آپ کی وجہ سے یہ حالات آئے ہیں. پہلی بات یہ ہے, دوسری بات یہ ہے, دیکھیے مصدق ملک صاحب نے ایک پوری تمہید باندھی ہے معیشت کے اوپر. 1947 سے لے کے 2008 تک پاکستان کا کل قرضہ تھا 37 ارب ڈالر. ان 37 ارب ڈالر میں ہم نے منگلہ بنایا, ہم نے تربیلا بنایا, ہم نے اسلام آباد بنایا, ہم نے گوادر بنایا, ہم نے موٹر وے بنا لی, ہم نے پاکستان آرمی کو ریویمپ کر لیا, نیول بیسز بنا لی. یہ 37 ارب ڈالر میں جو ہے وہ ہم نے کیا. نہیں, وہ اس کے بعد BRT کا نام ڈالے. اس کے بعد 2008 سے 2018 تک جب 5 سال ماشاءاللہ حکمران رہے پیپلز پارٹی والے, اور 5 سال رہے نور, میں بھی 7 مہینے رہا, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیسیژن میکر ظاہر ہے آپ اور میں تو نہیں ہے.
7 مہینے جو ہے وہ، اور اس کے بعد 5 سال یہ رہے، 5 سال وہ رہے، 10 سال میں یہ قرضہ چلا گیا، $60 ارب کا اضافہ ہوا، $97 ارب کے اوپر چلا گیا۔ لیکن اب تو آپ میری ان سے بات زیادہ لے رہے ہیں نا۔ نہیں ان سے کم لے رہے ہیں، اور ان کا مقابلہ ہی نہیں ہے، بہت نہیں کم آپ نے تو کہا تھا آپ قرضہ لیں گے، نہیں بہت کم ہے۔ اب آپ کی، میں آپ کو بتانا آپ نے کہا تھا اب یہ بات، یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر اور ڈاکٹر مصدق ملک ایک مہربانی کریں، یہ جا کے اپنے لیڈروں کی منت کریں کہ آپ نے $5 بلین چوری کیا ہے پاکستان کا، آپ نے $3 بلین جو چوری کیا، ابھی تک الزام ہے، میرے خیال میں نواز شریف زیادہ نکل جائے گا، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پیسے اگر پاکستان کو واپس کر دے تو یہ جو ساری جو دونوں مشکلات بتا رہے ہیں یہ حل ہو سکتی ہے۔ اچھا اگر ان کے لیڈر واپس کر دیں تو آپ بھی علیمہ باجی سے کروا دیں گے واپس؟ دیکھیے یہ بات یہ ہے کہ یہ آپ نے وہی گھٹیا بات کی ہے نا ان کے ساتھ ملنے والی، نہیں اصل بات یہ ہے کہ علیمہ خان کا کیس کیا ہے، مجھے بتائیے کیا کیس ہے؟ آپ کا پھر گھٹیا ہو جاتا ہے۔ بتائیے نا کیا کیا۔ اچھا میں ابھی اچھا بی آر ٹی کے، چلو چلے بی آر ٹی کے تو واپس کر دیں، آپ پہلے مجھے بتائیے، آپ بتائیے نا، آپ نے الزام لگایا، بتائیے علیمہ خان کا بی کیا آر ٹی کے تو واپس کر دیں۔ علیمہ خان کا کیس آپ کو پتا ہے کیا؟ جی مجھے پتا نہیں ہے۔ بتائیے کیا؟ تو اب میں کیا پروگرام اس کے لیے بتائیے نا مجھے، آپ 30 ان سیکنڈ میں کا مجھے یہ ہے بتائیں کہ کیا کیس؟ انہوں نہیں نے آپ نے بتائیں جو انہوں نے فرمایا ہے، ذرا بتانے دیں نا۔ نہیں تو میں بتا دوں تو کیا نہیں آپ ان کو بتانے دیں۔ نہیں میں یہ بتانا کہ آپ مجھے الگ سے بلا دیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ کے بیٹھ 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 جائیں، میں جواب والی جگہ پہ نہیں بیٹھا ہوں، آپ ادھر آ کے بیٹھ جائیں، میں آپ کو جواب دوں گا۔ اچھا بی آر ٹی کا جو آپ نے کرا نا، اچھا نہیں آپ کو بھی نہیں پتا، آپ کو میں بتا دوں، علیمہ خان کا کیا، علیمہ خان کا میں ان کا بتا دیتا ہوں، ان کا کیس کیا، ان کا کیس یہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بھی چھلانگ لگا دیں، 3 ورسز 1 ہے آلریڈی، آپ بھی چھلانگ لگا دیں، اور یہ بھی آپ کا پارٹ بی آر ٹی کا جواب دے دیں، بی آر ٹی بی آر ٹی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جو ہے وہ اسکیم ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اس کو ڈائریکٹ فنڈنگ کر رہا ہے، وہ دے رہا ہے، انشاءاللہ بن جائے گی، انشاءاللہ بند تو جائے گی، لیکن اس کے اندر جو کرپشن اپنے محمود خان صاحب کے اپنی انسپیکشن ٹیم وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی انسپیکشن ٹیم کا پڑھا ہے، کسی نے کوئی کرپشن کا نہیں کہا، اس اللہ رپورٹ کے کے اندر بندے، ذکر ہے کیا ہو گیا۔ آپ کے خود آپ کے پرویز آپ خٹک نیب صاحب میں جائیں، نیب میں ہم چلے گئے، لیکن نیب میں جانے کا فائدہ کیا کہ نیب تو آلریڈی آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو آپ کے لیے پھر کیا آپ موساد میں چلے جائیں پھر؟ نہیں تو اب ہم کیا کریں؟ پاکستان کے اداروں میں جانا ہے نا، نہیں صحیح آپ کہیں جا رہے ہیں، نیب بھی ہمارے ساتھ ملا ہوا ہے، جوڈیشری بھی ملی ہوئی وغیرہ، ان لوگوں کے خلاف پھر آپ جو آر ٹی ایس سسٹم کے فیلئر، دیکھیں اگر جوڈیشری بھی جنوبی پنجاب محاذ آپ کے ساتھ شامل کرانا اور ساری چیزیں تو موجود ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جوڈیشری ہمارے ساتھ ہے، لیکن لگ رہا ہے نیب ہمارے ساتھ ہے، پاکستان کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، تو پھر آپ امیگریشن لیں 5-7 سال بعد گزارے نہیں ہو سکتا۔ ابھی آئی آر آئی کا سروے میرے خیال میں تو مصدق ملک صاحب آئی آر آئی کا سروے نہیں دیکھا ابھی؟ وہ نومبر کا سروے۔ اچھا یہ تو مصدق ملک صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ پریشان ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی پریشانی کچھ ختم ہو گئی ہے، یہ اس دڑا دڑ طریقے سے آپ کے لیڈر باہر آ رہے ہیں اور فواد چودھری صاحب وغیرہ کی پریشانی کا وقت شروع ہو رہا ہے، تو کوئی ڈھیل سے معاملہ ڈھیل تک چلا گیا کہ نہیں؟ پیسے دے باہر جائیں، ہم نے ڈھیل والی کون سی بات ہے یار؟ آپ کے پاکستان کے لوگوں کا تو پیسہ کیا ہے، آپ لوگوں نے پاکستان توڑا کے دینا لوگوں ہے؟ کا پیسہ واپس آپ لوگوں کریں۔ نے توڑا دینا ہے ڈیل وغیرہ؟ ہم نے کچھ بھی نہیں ان آر او تو چھوڑے، پھر جب آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو ان کو نہیں، بات پیسے تو دینا پلی باغین قانون ہے، اس میں کیا؟ جی مصدق پیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی مشورہ دیا ہے ویسے نواز شریف کو کہ پیسے دے دیں ہمیں، کیوں اپنی جان پر پیسے دے پیسے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب وہ کہنے تو دیں۔ سر ایک تو آپ نے پہلے یہ کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ خارجہ پالیسی پہ بڑی کامیابی ہو رہی ہے، ریلیونس بڑھ گئی ہے۔ ابھی جو ہماری جھڑپ ہوئی ہندوستان میں جس میں ہم نے اس کو شکست دی، اس جھڑپ میں ذرا بین الاقوامی سطح پہ جو بیانات آئے ہیں وہ پڑھ لیں، ذرا یونائٹڈ انگلستان کا پڑھ لیں، جرمنی کا پڑھ لیں، فرانس کا پڑھ لیں، یونائٹڈ نہیں سن لینا یار، سنیں ابھی تو میں نے گنے ہی نہیں ہیں، آسٹریلیا کا پڑھ لیں، نیوزی لینڈ کا پڑھ لیں، یونائٹڈ نیشنز کا پڑھ لیں، یار بات تو کرنے دیں، بات کرنے دیں یار چودھری صاحب، کچھ نہیں ہوتا چودھری صاحب، میں نہیں کوئی سخت بات نہیں کر رہا، آپ کے ساتھ ہوں میں، حوصلہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ ذرا ہر ایک نے کہا کہ پاکستان کی دہشت گردی کے جواب میں جو ہندوستان نے حملہ، آج تک یہ زبان استعمال نہیں ہوئی، یہ ہے ان کی خارجہ پالیسی کی کامیابی کہ پہلی مرتبہ بین الاقوامی سطح پہ ان کے دور میں پاکستان کو کہا گیا، کال آؤٹ کیا گیا کہ یہ دہشت گردی کروانے کے جواب میں ہندوستان نے ریٹیلیشن کی۔ کب تاریخ میں اس سے پہلے کی بین الاقوامی سطح پہ کسی نے بھی یہ کہا ہے؟ یہ ہے ان کی خارجہ پالیسی کی کامیابی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں ہم ایران جا رہے ہیں، ہم جنگ جا رہے ہیں، ہم یونائٹڈ عرب ایمریٹس جا رہے ہیں، ہم ادھر جا رہے ہیں، ہم ادھر جا رہے ہیں۔ وہ آپ کو لطیفہ یاد ہے نا؟ تو چھٹ بار کی باقی گلاں میریاں تو آنیاں جانیاں دیکھ، بس ہے نا، پوچھ کے ہو کی رہا ہے، بس تو میری آنیاں جانیاں دیکھ۔ یہ ان کی آنیاں جانیاں دیکھ دیکھ کے وقت ختم ہوا چاہتا
है। नहीं, आप भी मुख्तसर सा लतीफ़ा तो कोई नहीं है, लेकिन यार, आज अभी जिक्र तो- कर रहा था कि जो सफर शुरू हुआ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से, वो इन्नल्लाह मअ साबिरीन पर आकर रुक गया है कि लोग इस वक्त नहीं नहीं और नहीं, इन्ना वो लिल्लाहि कह रहे हैं, इन्ना इलैहि राजिऊन पे ना चला जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहीं ना हो जाए। इससे अगला स्टेप आप यही फिक्र है। ना करें, पाकिस्तान बड़े महफूज हाथों में है। जो डॉक्टर साहब ने बात की है वो बिल्कुल गलत की और है। ये महफूज पाकिस्तान हाथ हुकूमत पहली ही बात- मजबूत हाथों उतार में। दे हुकूमत छह अच्छा, आप हमारी ये मजबूत बता दें कि हाथों में है। आने वाले वो बजट तो में- इन्होंने बजट बता में दिया ना, लोग- सारे ही हमारे साथ हैं। अच्छा, बात खत्म हो गई। बजट में लोगों को क्या रिलीफ दे रहे हैं? दूसरी बात ये वो भी देंगे इंशाल्लाह। दूसरी IMF बात से ये कितना है, कर्जा मैं ले रहे हैं? एक सेकंड सर नहीं, मशवरा दे बता रहा दें, हूं। अमाउंट बता दें, जरा मार्केट्स में भी कल- क्लैरिटी यार आ रही मेरी है। तो आप असद बात साहब नहीं आ करने जाएंगे, देते, मेरी डिटेल बात में तो मैंने बताएंगे। मुकम्मल इंशाल्लाह जवाब देने पैसा के भी लिए यार, आएगा, आपको पता है, इनकी सरमाया रसद उमर साहब की कारी नहीं भी बनती आएगी, ना। सब आएगा। में सुना है सिर्फ उनसे- मैं सिर्फ एक बात उनसे करना IMF चाह रहा वालों हूँ ने कि हाँ मुलाकात ही डॉक्टर नहीं की। साहब, अनफॉर्चुनेटली जो आपकी जो कह लें कि दिल से आपके निकल रही हैं आहें, उनमें ये भी शामिल कर लीजिए कि पूरी दुनिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी का मजाक उड़ा है। पाकिस्तान पुलवामा क्राइसिस में एक अमन के पसंद मुल्क के तौर के ऊपर सामने आया है, एक बड़ा कामयाब मुल्क के तौर के ऊपर सामने आया है। अल्लाह और अब करे, आप अल्लाह लोगों करे। की छोटी छोटी ख्वाहिशें नहीं पूरी हो रही तो इसमें पाकिस्तान को ना नहीं, रखिए। इसमें कोई शक अच्छा, नहीं मेरी कि ख्वाहिश है पाकिस्तान मेरी में ख्वाहिश जिस है कि ये तरह गुफ्तगू हिंदुस्तान जारी से- रहे, हाँ। लेकिन वक्त मजीद इजाज़त नहीं देता। तो मैं तीनों का मशकूर हूँ, मुसद्दिक मलिक ओहो। साहब आपका, फवाद चौधरी साहब आपका और मुस्तफ़ा कोकर साहब आपका। सलीम साफ़ी और जरगा की प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।